इसमें गिरामी है जनाब मुनव्वर राना। तशरीफ लाइए जनाब। ये बंद कर लेना थोड़ी देर। हजरात चंद अशार पेश खिदमत हैं, समाअत फरमाइएगा। एक मतला और एक शेर ये है कि हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। और वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है। वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है। चलो अच्छा है अब नजरें बदलना सीख जाएगा। अच्छा है। वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है। चलो अच्छा है अब नजरें बदलना सीख जाएगा। और हजरात चंद अशार और अर्ज कर रहा हूं, समाअत फरमा लेंगे। एक मतला और एक शेर ये है कि उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं। जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं। जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। और हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। उड़ के यूं छत से कबूतर मेरे सब जाते हैं। जैसे इस मुल्क से मजदूर अरब जाते हैं। हमने बाजार में देखे हैं घरेलू चेहरे। मुफलिसी तुझसे बड़े लोग भी दब जाते हैं। और एक मतला ये है कि मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई। मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई। सर खोले हुए घर से शराफत निकल आई। मालूम नहीं कैसी जरूरत निकल आई। सर खोले हुए घर से शराफत निकल आई। और मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार। मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार। किस मोड़ पे दुश्मन से कराबत निकल आई। मैदान से अब लौट के जाना भी है दुश्वार। किस मोड़ पे दुश्मन से कराबत निकल आई। और वो खुश है कि बाजार में गाली मुझे दे दी। वो खुश है कि बाजार में गाली मुझे दे दी। मैं खुश हूं कि एहसान की कीमत निकल आई। मैं खुश हूं कि एहसान की कीमत निकल आई। और हजरात दो तीन शेर और एक गजल के चार पांच शेर में आ रहा उबैद भाई। मतलब ये अर्ज किया है कि वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है। वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है। मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। और शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। आपको जुब्बो दस्तार से पहचानता है। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे। आपको जुब्बो दस्तार से पहचानता है। और फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना। फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना। वो तो घर को इसी मीनार से पहचानता है। फिर कबूतर की वफादारी पे शक मत करना। वो तो घर को इसी मीनार से पहचानता है। और कोई दुख हो कभी कहना नहीं पड़ता उससे। कोई दुख हो
کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے، وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے۔ اور حضرات دو تین شعر یہ ہیں کہ کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا۔ اور حضرات یہ شعر خاص طور سے کہ جو لوگ کم ہوں تو کاندھا ضرور دے دینا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا۔ اور حضرات آخر میں دو تین شعر یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا مطلب جہاں سے کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا، ان آنسوؤں کو کبھی روشنائی مت کرنا، اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا، جو لوگ کم ہوں تو کاندھا ضرور دے دینا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا، سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا۔ اور حضرات آخر میں ایک غزل کے 4-5 شعر میں اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ پیروں کو میرے، فراز بھائی غزل دیکھیں گے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، اور ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے، اور پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن صیاد ابھی تک میرے پر باندھے ہوئے ہے، پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے، لیکن صیاد ابھی تک میرے پر باندھے ہوئے ہیں، اور بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، ایک ڈور میں ہم کو یہی ڈر باندھے ہوئے ہے، بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، ایک ڈور میں ہم کو یہی ڈر باندھے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہے، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہیں،
ہم ہیں کہ کبھی ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، اور آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی، آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی، آنسو ہے کہ سامان سفر باندھے ہوئے ہیں، آنسو ہے کہ سامان سفر باندھے ہوئے ہیں، آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی، آنسو ہے کہ سامان سفر باندھے ہوئے ہیں، اور پھینکی نہ منور نے بزرگوں کی نشانی، دستار پرانی ہے مگر باندھے ہوئے ہے۔ اور حضرات چند اشعار اور عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سماعت فرمائیں گے، وسیم بھائی دیکھیں گے۔ جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا، مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا۔ اور حضرات چند شعر میں، 2 شعر اور ایک غزل کے 4-5 شعر میں اور عرض کروں گا، سماعت فرما لیں۔ ایک مطلع یہ ہے، مطلع دیکھیں گے کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح۔ یار یہ ضیاء صاحب ان لوگوں کو بٹھا تو دے گا، یعنی افراتفری اس کی ختم کریں۔ حضرات اگر کرسیاں خالی ہیں تو تشریف رکھیے، یہ بیٹھ جائیں یا اوپر گیلری میں چلے جائیں، تشریف رکھیے، بیٹھ کے سنیے۔ مطلب یہ عرض کیا حضرات کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، اچھا، میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا۔ رانا صاحب ایک منٹ، آپ نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے صاحب، جب تک یہ ہنگامہ چلتا رہے کوئی شاعر نہیں پڑھے گا۔ یہاں کوئی منتظمین ہے یا نہیں ہے اس شہر میں؟ یہ گیٹ پہ سے بھیڑ ہٹوائیے اپنی، مشاعرے۔ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان سے ادب کے درخشاں ستارے یہاں موجود ہیں، شاعر اپنا کلام پڑھ رہا ہے، آپ کی تہذیب ہے، یہ اپنی تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے نہ روندے آپ۔ جی ارشاد۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح، اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح، مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا، میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح، اور خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح، اور یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشیں رانا، ہمارا دل بھی ہے بچوں کی تربتوں کی طرح، ہمارا دل بھی ہے، یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشیں رانا، ہمارا دل بھی ہے بچوں کی تربتوں کی طرح۔ اور حضرات شعر یہ ہے کہ مطلب دیکھیے گا عبید بھائی کہ کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، ہم کم سنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے، کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے،
ہم کمسنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے اور لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لیکن ہم ہی خبر سے الگ کر دیے گئے، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لیکن ہم ہی خبر سے الگ کر دیے گئے، لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں، لیکن ہم ہی خبر سے الگ کر دیے گئے، اور اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا، اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا، ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے، اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا، ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے، ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیے گئے۔ اور فراز صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستاں، بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستاں، آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیے گئے، آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیے گئے، کچے ثمر شجر سے الگ کر دیے گئے، ہم کمسنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے۔ اور حضرات دو تین شعر دیکھیے گا، مطلب یہ ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، اور شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے، بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ اور یہ شعر حضرات ہندوستان کے تناظر سے آپ سماعت فرمائیں گے کہ میں ہوں ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا تو غریبوں کے حوالے کر دے، اور اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے، اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے۔ اور حضرات آخر میں صرف تین چار شعر میں اور عرض کر رہا ہوں، بدل لیجیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شعر عبید بھائی آپ کو سنا دیں، عطا کرو، بسم اللہ بسم اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ سفر میں جو بھی ہو رختے سفر اٹھاتا ہے، سفر میں جو بھی ہو رختے سفر اٹھاتا ہے، پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے، پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے، اور میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ، میں نرم مٹی ہوں، میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے، میں نرم مٹی ہوں تم روند کر گزر جاؤ، کہ میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے۔ اور حضرات تین چار یہ شعر مطلب یہ ہے کہ بچھڑتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے، بچھڑتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے، یہاں سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا ہے، اور کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے، کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نوالا نہیں اترتا ہے، اور حویلیوں کی چھتیں گر گئیں مگر اب تک میرے بزرگوں کا نشہ نہیں اترتا ہے۔